अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बादशाह और मलका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल आए थे, इसलिए इनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहज़ादे सुल्तान अरसलान, रिजवान और इनकी छोटी बहन शहज़ादी सुल्ताना सब भी बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलका के साथ ना जा सके थे क्योंकि इससे इनकी तालीम का हर्ज होता। बादशाह और मलका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे क्योंकि वो इन्हें बहुत याद आते थे। इनसे जुदाई के दिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलका चेहरों से कुछ परेशान नज़र आ रहे थे। शहज़ादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए इनकी परेशानी की तरफ से इसका ध्यान ही नहीं गया। वह इन तोहफ़ों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलका इसके लिए दूसरे मुल्कों से लेकर आए थे। मगर तीनों शहज़ादे चूँकि बड़े थे, इसलिए इन्होंने बादशाह और मलका की परेशानी भांप ली थी। इन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आँख बंद कर रखी थी और एक एक ही आँख से इधर उधर देख रहे थे। इनकी परेशानी और एक बंद आँख देखकर बड़े शहज़ादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हजूर, नसीब दुश्मनान तबीयत तो कहीं नसाज नहीं? आप कुछ परेशान नज़र आते हैं। आपने और अम्मी ने अपनी एक एक आँख बंद कर रखी है, क्योंकि तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आँख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहज़ादे, हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफ़र के दौरान जाने क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो दो नज़र आने लगे। इस वक्त हमारे सामने तुम चार रो खड़े हो, मगर हमें 8 नज़र आ रहे हो। मलका भी एक नहीं दो दो दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद कर लें तो ठीक नज़र आता है। मलका ने अपनी दूसरी आंख खोली तो बोली, मेरी भी यही हालत है। मैं अपनी दोनों आंखों से इस वक्त 6 शहज़ादों, 2 शहज़ादियों और 2 बादशाह सलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखूँ तो एक एक ही नज़र आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने इनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश थे कि इसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए इनकी तकलीफ़ का सुनकर परेशान हो गए हैं। इन्हें तसल्ली देने की खातिर इसने कहा, फ़िक्र की बात नहीं। जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज़ फिर वही नज़र आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते ज़िंदगी गुजार लेंगे। मंजिले शहज़ादे अरसलान ने जल्दी से एक कनीज़ को भेजकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलका का तफसीली जायज़ा करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलका साहबा सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीबो गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़कर लाए जाएं और इन्हें खिलाए जाएं। इसके अलावा कोई इलाज कारगर साबित नहीं होगा। मगर इस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते की पहरेदारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। तीनों शहजादे एक साथ बोले, कोई बात नहीं, हम जादू के पहाड़ पर से सेब ले आएंगे। हम इसे अपने अब्बा हजूर, अम्मी हजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। इस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थी। इसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रज़वान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा हजूर, आप फिक्र ना करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल में ही छोड़ के जाएंगे। अगले रोज़ वो तीनों शहजादे अपने सफ़र पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी ज़िद करने लगी कि वो भी इनके साथ जाएगी। इसे बड़ी मुश्किल से मनाकर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत ख़तरनाक था। फिर बारिशें भी शुरू हो गई थीं। इस वजह से इनका सफ़र और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए दरियाओं को अबूर करते हुए एक बस्ती में पहुँचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा था। बस्ती में इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई शख्स भी इसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मरम्मत के कामों में लगे हुए थे, जो मूसलाधार बारिश की वजह से टूट फूट गए थे। इस बूढ़ी औरत को मिट्टी की ईंटें और गारा खुद उठा उठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अपने घोड़ों से उतरे और इस बूढ़ी औरत को एक तरफ बिठाकर इसके घर की मरम्मत में मसरूफ़ हो गए। वो बूढ़ी औरत इनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई
اور انہیں دعائیں دینے لگی۔ شام تک بہت سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کیا کہ باقی کام کل کریں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو شرفوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور اپنے گھر میں رات گزارنے دیں۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ٹہلنے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ شہزادوں نے اسے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پورے سرار بیماری کی وجہ سے ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ سے سیب لینے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کے ماں باپ کو ٹھیک طرح نظر آنے لگے۔ ان کی بات سن کر وہ عورت سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شہزادے ہونے کے باوجود تم نے مجھ غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تم تینوں بہت نیک اور رحم دل شہزادے ہو۔ میں اس جادو کے پہاڑ کے متعلق جانتی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قدم پہاڑ پر جم جاتے ہیں۔ وہ کتنا ہی زور لگا لے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، بس ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہیں۔ پھر اس پر چڑھنے والے راستے پر ایک شیر بھی ہوتا ہے۔ جب اس انسان کے پاؤں پہاڑ سے چپک جاتے ہیں تو وہ شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادے خوفزدہ ہو گئے۔ عرفان نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جب ہمارے قدم ہی چپک جائیں گے تو ہم اس ہونخوار شیر کا کیسے مقابلہ کریں گے اور پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچیں گے؟ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، کل اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تینوں شہزادے بہت تھک گئے تھے۔ کھانا کھا کر جو وہ لمبی تان کر سوتے ہیں تو انہوں نے دوسرے روز کی ہی خبر نہیں تھی۔ اگلے دن انہوں نے جلدی جلدی مکان کا بقیہ کام نپٹایا۔ کام مکمل ہو گیا تو بوڑھی نے اپنا صندوق کھول کر اس میں سے اسے سرخ رنگ کے جوتے، ایک جال اور ایک سنہرا تیر نکال کر انہیں دیا اور کہا، بہت پہلے میں ایک پری کے گرد خاتمہ کا کام کرتی تھی۔ وہ پری بہت اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کا دل جادو کی طرف مختلف چیزوں سے بھر جاتا تو وہ انہیں پھینکتی نہیں تھی بلکہ مجھے دے دیا کرتی تھی۔ صندوق میں موجود یہ چیزیں اسی ہی نے مجھے دی تھیں۔ جب تم لوگ پہاڑ کے نزدیک پہنچو گے تو تمہیں اس کے پاس ایک شیر ملے گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے والے راستے کا نگران ہے اور بہت ہونہار ہے۔ جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے جپٹے تو تم اس پر یہ جادو کا جال پھینک دینا، یہ جال اس کو اپنے لپٹ میں لے لے گا۔ تم وہاں آسمان پر بہت بڑے بڑے اور خوفناک پرندے بھی دیکھو گے۔ یہ پرندے اس پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں اور ان رنگ برنگے درختوں کے سیب ان کی غذا ہیں۔ یہ کسی کو ان کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تم اس جادو کے تیر کو ان کی جانب پھینک دینا، یہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان کا سب کا ایک ایک خاتمہ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ان خوفناک پرندوں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایک یہ جادو کے جوتے پہن کر پہاڑ پر چڑھ جائے۔ ان کے پہننے سے ہی اس کے قدم پہاڑ سے چپکیں گے نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر بہت سارے درخت لگے ہوں گے، ان کے پتے رنگ برنگے ہوں گے، وہ سیب انہی پودوں میں لگتا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ کوئی سیب تمہیں وہاں ملے کیونکہ وہ پرندے انہیں چٹ کر جاتے ہیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بوڑھی عورت کی اس بات نے انہیں تھوڑا پریشان کر دیا تھا کہ پرندے ان سیبوں کا صفایا کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں وہاں کوئی سیب نہ ملے۔ بہرحال انہوں نے تمام چیزیں لے کر اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑے آرام کرنے کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے تھے، اس لیے وہ جلد ہی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی وہ اس پراسرار پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو ان کے کانوں میں شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر دوڑتا ہوا ان لوگوں کی جانب آ رہا ہے۔ شہزادہ ارسلان نے جلدی سے جادو کا جال نکالا اور شیر کی طرف اچھال دیا۔ جال اڑتا گیا اور شیر پر جا گرا اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر بے بس ہو گیا اور تیز آواز میں دہاڑتے ہوئے جال سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ عین اسی وقت انہوں نے اپنے سروں کے اوپر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیو قامت پرندے خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور ان پر جھپٹنے کی فکر میں ہیں۔ سب سے چھوٹے شہزادے رضوان نے جادو کا سنہرا تیر نکالا اور ان پرندوں کی جانب اچھال دیا۔ ایک بجلی سی کڑکی اور جادو کا تیز رفتاری سے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی جانب لپکا اور پل کے پل میں ایک کے بعد ایک ان کا خاتمہ کر کے دوبارہ شہزادہ رضوان کے پاس آ گیا۔
راستہ صاف دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے جادو کے جوتے پہنے اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے رنگ برنگے درخت دیکھے جو قطاروں در قطار نظر آ رہے تھے، مگر اسے بہت مایوسی ہوئی، ان پر سیب نہیں لگے ہوئے تھے۔ اسے بوڑھی عورت کی بات سچ لگی، ان پرندوں نے سارے سیب کھا لیے تھے۔ شہزادہ سلطان نے سوچا کہ ان کا یہاں آنا تو بے سود ہی رہا۔ نا امیدی کے عالم میں اس نے ہر درخت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک درخت میں ایک سیب نظر آیا۔ وہ گھنے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے پرندوں کو نظر نہ آ سکا تھا۔ شہزادہ سلطان اسی کو غنیمت جانا اور اسے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بھاگ کر پہاڑ پر سے اتر کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا کہ اسے صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ بھی بہت افسوس کرنے لگے۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑے تو شیر نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادوں کو اس پر رحم آ کے انہوں نے آزاد کر دیا اور وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ ارسلان نے جادو کے جال کو بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور اب پھر تینوں شہزادے واپس ہو لیے۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جوتے، تیر و جال کو اس کے حوالے کر کے اس کا شکر ادا کیا۔ شہزادوں نے اسے بہت ساری اشرفیاں بھی دی، جنہیں پا کر بوڑھی بہت خوش ہو گئی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تینوں شہزادے خیریت سے محل پہنچ گئے۔ ملکہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، میں بہت خوش ہوں، میرے 6 کے 6 شہزادے گھر لوٹ آئے ہیں۔ بادشاہ کی ایک آنکھ بند تھی، وہ حیرت سے بولا، پیاری ملکہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھو، شہزادے تو 3 ہی ہیں۔ ملکہ شہزادوں کے صحیح لوٹ آنے پر بہت خوش تھی، اس لیے بادشاہ کی بات سن کر ہنس پڑی اور اپنی ایک آنکھ کو ہاتھ سے ڈھانپ کر شہزادوں کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ سلطان اداسی سے بولا، امی حضور، وہاں درخت سے ہمیں صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ سیب بادشاہ سلامت کھا لیں گے، میں تو محل میں ہی رہتی ہوں، مجھے 2 نظر آئیں یا 4، کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا۔ تمہارے ابا حضور کو تو دربار لگانا پڑتا ہے، حکومت کے کام چلانے کے لیے سب لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ سیب کھا کر ٹھیک ہو جائیں گے تو بہتر ہے۔ نہیں ملکہ، ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں کہ ہماری آنکھیں تو ٹھیک ہو جائیں، ہماری پیاری ملکہ کو ایک ایک کے بجائے 2 نظر آئے، ہم یہ سیب نہیں کھائیں گے۔ اسی وقت شہزادی سلطانہ وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر بولی، نہ آپ کی نہ میری، یہ سیب کون کھائے گا اس کا فیصلہ ہماری بیٹی کرے گی۔ شہزادی سلطانہ کو ساری کہانی کا علم تھا، وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائیوں کو صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ایک بھائی کے ہاتھ سے سیب لیا، پھر دوسرے بھائی کی کمر پر اوڑ سا ہوا خنجر نکالا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بادشاہ کو اور ایک دوسرا ملکہ کو تھما دیا۔ دونوں نے جیسے ہی سیب کھایا، دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پیاری ملکہ، ہمیں دونوں آنکھوں سے سب ایک ایک نظر آ رہے ہیں، بادشاہ نے ہوش بھری آواز میں کہا، اور بادشاہ سلامت بھی، مجھے بھی۔ ملکہ چہک کر بولی، اللہ کا شکر ہے، یہ سب میری عقل مند شہزادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہزادہ سلطان نے کہا، سیب کو آدھا آدھا کر کے کھلانے کی ترکیب تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔ ماشاءاللہ، ہماری بہن تو بہت عقل مند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں بہادر شہزادوں اور عقل مند شہزادی سے نوازا ہے۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ نے کہا، اپنی تعریف سن کر شہزادی سلطانہ خوش ہو گئی اور شہزادہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلے اب اس بات پر مجھے بھی اپنے گھوڑے پر بٹھا کر میدان کا ایک لمبا چکر دلوا کر لائیں، اس خوشی میں ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ باہر گھومنے چلے جائیں گے۔ شہزادہ رضوان نے شہزادہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا اور وہ سب باہر نکل آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ انہیں مسکرا کر جاتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔